बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे, बरकतें अता फ़रमाए। हम में से वो जिनका आज पहला रोज़ा है और रोज़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस रोज़े को भी अपनी जनाब के अंदर क़बूल व मंजूर फ़रमाए। और वो जो आज पहली तरावीह अदा करेंगे और कल से उनका पहला रोज़े का आगाज़ होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको भी सलामती अता फ़रमाए और इस माह रमज़ानुल मुबारक की मुकम्मल बहारें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नसीब फ़रमाए। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक के इस आगाज़ के मौके पर मैं वो तमाम हमारे नाज़रीन जो पिछले साल हमारे साथ मौजूद थे और उनमें से कई अब मौजूद नहीं हैं। ड्यूरिंग द कोविड बहुत सारे लोग इस दुनिया से इंतकाल कर गए, जिनमें से यकीनन आपके बहुत सारे अज़ीज़ व अक़ारिब, दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार हैं। उन सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ग़रीक़ रहमत फ़रमाए। अल्लाह करीम उनके कब्र व हशर की मंज़िलों को आसान फ़रमाए और इंसान होने के नाते उनसे जो भी कोई कमी, कोताही, ख़ता सरज़द हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मुआफ़ फ़रमाए। इंसान की ज़िंदगी का यही निज़ाम है कि ये इतनी बड़ी कायनात जो हज़ारों सालों पे मुश्तहिद है, हज़ारों सालों पे मुश्तमिल है, हज़ारों सालों पे मुहीत है। हमसे पहले हज़ारों साल बीत चुके और बाद शायद हज़ारों साल बीत जाएँ, लेकिन हमारे पास ये जो 40, 50, 60, 70, 80 बरस जो ज़िंदगी के हमें नसीब होते हैं, इन सालों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इख्तियार दे रखा है कि हम किस रास्ते पे चलते हैं और अपने लिए इस दुनिया के अंदर और आखिरत के लिए क्या ज़ख़ीरा बनाते हैं। एक बंदा मोमिन वो जब भी ज़िंदगी के मामलात को देखता है तो वो उसकी तवज्जो दोनों जानिब होती है। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना। वो अपनी दुनिया की भलाई के साथ साथ अपनी आखिरत की भलाई की भी फ़िक्र के अंदर लगा रहता है। मुख्तलिफ़ आदाद व शुमार हैं, उसके मुताबिक हर रोज़ तकरीबन एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर 1,53,400 अफराद इस दुनिया से चले जाते हैं। यानी इसको अगर हम डाउन करें तो एक मिनट के अंदर तकरीबन 107 अफराद इस दुनिया से चले जाते हैं। और ये जो जब हम सांस लेते हैं ना, एक सांस हम लेते हैं और फिर ये जो एक सांस आना जाना, इस दौरान तकरीबन दुनिया के अंदर 2 बंदे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, वो अल्लाह के हुजूर पेश हो जाते हैं। तो ये ज़िंदगी का एक निज़ाम है, जो लम्हा हमारे पास मौजूद हो हम उससे फ़ायदा उठाएं। वो जितने भी अहबाब जो पिछले साल हमारे साथ मौजूद थे, यकीनन आप अपने उन अज़ीज़ व अक़ारिब को बंदा रमज़ानुल मुबारक के मौके पे ज़रा ज़्यादा उनकी याद भी आती है, एहसास भी दिल के अंदर पैदा होता है और बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। रमज़ान के हवाले से उनका ज़ौक़ व शौक़ याद आता है, उनकी इबादत याद आती है, उनके मामूलात याद आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सब्र जमील भी अता फ़रमाए और मैं भी, आप भी उनके लिए दुआ गो रहें कि इस माह रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रोज़ हज़ारहा लोगों को जहन्नम से रिहाई अता फ़रमा रहा होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी अपने जन्नती लोगों में शामिल फ़रमाए और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालिहीन उम्मत का क़ुर्ब व जवार अल्लाह करीम उन्हें नसीब फ़रमाए। नाज़रीन किराम, ये तो उन लोगों के हवाले से बात हुई कि जो पिछले साल थे, अब के हमारे पास नहीं है। अगर उनसे ये पूछा जाए कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश हो सकती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा जब इस दुनिया से चला जाता है तो मुख्तलिफ़ तरह की उसकी आरज़ू होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया कि वो रोज़े हशर वो सजदा करना चाहेंगे, वो लोग कि जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की
نافرمانی کے اندر زندگی گزارتے رہے. جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تو وہ سجدہ نہیں کرتے, اس سے غفلت برتا کرتے تھے. تو جب انہیں روز حشر اللہ رب العزت کے حضور بلایا جائے گا اور یہ وہاں پر سجدہ کرنا چاہیں گے تو وہ سجدہ کر نہیں پائیں گے. اور دوسری چیز جس کا ذکر فرمایا کہ وہ انسان کی یہ تمنا, یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کرے, اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرے, مگر ظاہر ہے کہ جب وہ آخری وقت آ پہنچا تو پھر اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُ. جب اللہ رب العزت کا وقت مقرر انسان کے لیے وہ پورا ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہوتی, کوئی وقت انسان کے پاس نہیں بچا کرتا. تو اسی وجہ سے اب اس بابرکت موقع سے ہم جب فائدہ اٹھائیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو رمضان شریف عطا فرما دیا ہے اس کی اہمیت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے, اس کے قدر و منزلت کا احساس ہونا چاہیے. اور بالکل آغاز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کیا رحمتیں برکتیں رکھی ہوئی ہیں, لَتَمَنَّوْا أَنَّ السَّنَةَ كُلَّهَا رَمَضَان, تو وہ یہ آرزو کیا کریں کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوا کرے. یعنی وہ جو اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات اور اس کے فضل و کرم کی برکھا جو برستی ہے اس مہینے کے اندر, تو اگر اس کا احساس ہو جائے بندہ مومن کو تو وہ یہ تمنا کرے, یہ آرزو کرے کہ باری تعالیٰ کاش کہ سارا سال یہی رمضان کا مہینہ ہو اور تیرے انوار و تجلیات, تیرے رحم و کرم کی برکھا یوں ہی برستی رہے. دیکھیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سے جب کسی کو اپنی کتاب مبین دینا چاہی, وہ لاریب کتاب کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لے رکھا ہے, تو اس نے 1,24,000 انبیاء اور رسل میں سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب لاریب بھیجی اور کتاب لاریب عطا فرما کر اس دنیا کے اندر بھیجا کہ جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور جو وہ کتاب یوم قیامت تک قائم و دائم رہے گی. بلکہ روز حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے روز حشر یہ کتاب مجید سفارش کر رہی ہوگی اللہ رب العزت کے ہاں کہ اے الہ العالمین, بالخصوص جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس کی تلاوت کرتا رہا, اس کے لیے یہ سفارش کر رہی ہوگی کہ الہ العالمین یہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ دیگر معاملات کو ترک کر کے میری تلاوت کرتا رہا, رات کو قیام کر کے میری تلاوت کرتا رہا, الہ العالمین تو اس کی بخشش فرما دے. تو رب تعالیٰ اس کی بخشش کو قبول و منظور فرمائے گا. تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء و رسل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اس کتاب مبین کے لیے, اور آپ سید الانبیاء والمرسلین. اور پھر جس مہینے کے لیے اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا, جس مہینے کو چنا اس کتاب مجید کو نازل فرمانے کے لیے, وہ مہینہ تمام سال کے مہینوں میں سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن حکیم کو نازل کیا گیا. تو جس طرح تمام انبیاء و رسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں, اسی طرح سے بلکہ ساری کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں, تو اسی طرح سے اس کتاب مبین کے نزول کی مناسبت سے یہ ماہ رمضان المبارک کو بھی یہ خاصیت حاصل ہو گئی کہ سال کے تمام مہینوں میں سے کوئی مہینہ رمضان المبارک جیسا نہیں. اسی لیے تو مشہور تابعی ذکر فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین وہ 6 ماہ قبل اللہ کے حضور دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ الہ العالمین ہمیں رمضان المبارک تک پہنچنا نصیب فرما. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ انہیں نصیب ہو جاتا, اس کے اندر وہ اللہ کی رضا کی خاطر خود کو وقف کر دیا کرتے تھے, ان کے شب و روز اللہ کی عبادت کے اندر گزرا کرتے, اور وہ رب تعالیٰ کی عبادت کے اندر اس مہینے کو صرف کرتے, اور پھر اگلے کئی مہینے اللہ کے حضور دعا مانگتے کہ الہ العالمین تو اسے ہم سے قبول فرما لے. تو اگر ہم رمضان المبارک کو اس حیثیت سے دیکھیں, اور خاص طور پہ ناظرین کرام اس وقت یہ جو رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو رہا ہے, یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کی رحمتوں برکتوں کا محور و مرکز ہوا کرتا ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت, اس کے فضل, اس کا کرم جوبن پہ ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو انسانیت کے حالات ہیں, جو امت مسلمہ کے حالات ہیں, جو یہاں یورپ کے اور یونائٹڈ کنگڈم کے جو حالات ہیں, اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس وقت
اس مہینے کی شدید ضرورت بھی ہے، کیونکہ پریشانیاں، چیلنجز، بیماریاں، تکلیفیں، مصائب وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا مسئلہ، یعنی ایک طرف وہ عالمی جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف یہاں پہ جو مختلف حوالوں سے جو کرائسز ہیں اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لوگوں کے مختلف مسائل کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کام کاج کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے مختلف پریشانیوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر، اور پھر ساتھ ساتھ کووڈ کے حوالے سے پھر اس کے انکریزمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، شنگھائی جو ہے وہ پورا وہ لاک ڈاؤن کے اندر چل رہا ہے، اور یہاں پر بھی یہی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید آہستہ آہستہ، کیونکہ خبریں اور ایسی بہت ساری چیزیں کہ جس کے اندر یہ دب چکی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز کے حوالے سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ پھر مریضوں کی جو ہے وہ انکریزمنٹ ہو رہی ہے۔ تو اس تمام سیناریو کے اندر، اس تمام سچویشن کے اندر ماہ رمضان المبارک ہمیں ایک سہارا دینے کا ذریعہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مصائب بہت زیادہ ہو جاتے، جب کوئی بہت بڑی پریشانی ہوتی، تو آپ کیا کرتے؟ آپ مسجد کے اندر تشریف لے جاتے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے، اللہ سے ہم کلام ہو جاتے، اللہ رب العزت کے حضور دست دعا دراز کیا کرتے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ کہ جب جنت کے دروازوں کو کھولا گیا، جب جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا کرم جوبن پہ ہوتا ہے، تو اس مہینے کے اندر ہم اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی پریشانیوں کے اندر، اپنی تکالیف کے اندر، اپنے مختلف طرح کے مسائل کے اندر سکون اگر ہمیں نصیب ہوگا تو وہ رب تعالیٰ کے قرب کے اندر نصیب ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ دلوں کا سکون یہ اللہ رب العزت کی یاد ہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب صدق دل کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پورے اشتیاق کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے تو وہ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اس کی کرم، اس کی نعمتیں اور اس کا فضل وہ انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس کی جانب توجہ کرتا ہے، جب وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر اپنے رب کے حضور متوجہ ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم اس کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میرے تو سارے سال کے اندر بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، بہت ساری خطائیں مجھ سے سرزد ہو جاتی ہیں، فلاں فلاں گناہ مجھ سے سرزد ہو جاتا ہے، تو ماہ رمضان کے اندر اگر میں نے کچھ نیکیاں کر بھی لیں تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، آپ اگر اپنے رمضان المبارک کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے رمضان کے اس مہینے کو رب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کر کے رب کی جانب رجوع کریں گے، تو یہ مہینہ جب آپ اس کی تعظیم کریں گے، اور اس کی تعظیم کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت سے محبت کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو کرم و فضل رکھا ہے، جو اللہ رب العزت نے اس کو عظمت شان سے نوازا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ رب تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے تو اس مہینے کی تعظیم کرنے پر بھی اللہ رب العزت آپ کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہی آپ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی بہت ساری بری عادات کو، نشوں کو، اور بہت ساری ایسی جو بری لت انسان کو کوئی پڑ جاتی ہے، وہ اس مہینے کے اندر جب پوری توجہ کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر دل نرم ہو جاتے ہیں، انسان کے لیے نیکی کے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، تو اس ماحول کے اندر جب بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ رب العزت اسی میں سے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکال لیتا ہے، اور پھر یہ آپ ہر سال جب اللہ رب العزت آپ کو موقع دے رہا ہے، کتنے رمضان شریف گزر گئے، آپ کہیں گے کہ میری زندگی کے اندر شاید کوئی اس طرح کی وہ تبدیلی نہ آئی ہو، تو پھر اللہ رب العزت نے ایک اور موقع عطا فرما دیا، اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ اور خاص طور پہ جب انسان کی عمر 40 سال پہنچ جاتی ہے، انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے الم نعمرکم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں عطا کی تھی کہ جس کے اندر ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی آپ زندگی کے تمام اونچ نیچ کو دیکھ چکے ہوتے ہیں، آپ نے مال دولت کے ریل پیل کو بھی دیکھ لیا ہوتا ہے، آپ نے دنیا کی رنگینیوں کو بھی دیکھ لیا ہوتا ہے، آپ نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے وہ بھی دیکھ لیا ہوتا ہے،
لوگوں کو نیکیاں کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہوتا ہے، لوگوں کے اچھے برے انجام بھی آپ نے دیکھ لیے ہوتے ہیں، اور اس دوران آہستہ آہستہ اب آپ کے وہ جسم کی جو توانائی ہے وہ بھی اب آہستہ آہستہ ڈکلائننگ کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس ماحول کے اندر بھی انسان اس بات کا منتظر رہے کہ ابھی تو پھر وقت آئے گا، میں پھر توبہ کر لوں گا، میں پھر رب کی طرف رجوع کر لوں گا، تو پھر وہ انسان کے لیے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ جو مہینہ، جو وقت انسان کو میسر ہو، انسان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اسی لیے انشاءاللہ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ جو اس وقت کے پروگرامز ہمارے فرائیڈے، سیچرڈے، سنڈے کو یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں ہوا کریں گے، تو اس کے اندر انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ جو انسان کا اگلا سفر ہے اس کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے، جو اس دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں، ہمارے جو عزیز و اقارب رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ، کوئی لنک، کوئی تعلق قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا، وہ ہماری اچھائیوں برائیوں سے واقف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ہمارے اچھے برے اعمال ان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، وہ کس چیز کے منتظر ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو برزخی سفر ہے یہ اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، قبر کے اندر معاملات کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کہ جو ایک یہ طویل برزخی سفر ہے اس کے کیا معاملات ہیں، اور پھر قبر و حشر کے کچھ مناظر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ میں ان کو فرداً بیان کرتا رہوں گا، تاکہ اسی مہینے کے اندر جہاں پر ہمیں یہ احساس ہو، یعنی آپ یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا کہ ایک مرتبہ جو ہم سانس لیتے ہیں، مختلف اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر کے اندر ہر دن کے اندر 1,53,400 سے زائد لوگ اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، مگر اس میں سے اگر اس کو آپ ڈاؤن کریں، اس کو بریک کریں، تو آپ اس کو مزید شمار کریں تو ایک سانس لینے کی مہلت، یہ ابھی میں بات کر رہا ہوں کتنی مرتبہ سانس لیا پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اس ایک مرتبہ سانس لینے کی مہلت کے اندر 2 بندے اس دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور اپنے رب کے حضور پیش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو انسان اگر سمجھ جائے تو پھر وہ اس دنیا کے اندر آنے والی تکالیف کی وجہ سے رب تعالیٰ کے قرب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جب اس پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے تو وہ غرور و تکبر کا شکار نہیں ہو جاتا، وہ اتراتا نہیں ہے، اس کے اندر اکڑ نہیں آتی، بلکہ وہ مزید جھکتا چلا جاتا ہے اور شکر کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس ماہ رمضان المبارک کے اندر انشاءاللہ ان موضوعات کو میں ذرا قدرے ڈیٹیل وہ ساتھ ساتھ اس پروگرام کے اندر ذکر کرتا رہوں گا، مگر آج اس پہلے دن کے اندر خاص طور پر قرآن حکیم کے حوالے سے میں آپ کو ایک ٹارگٹ دینا چاہتا ہوں، جس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس کی طرف آپ لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ مجھے اندازہ ہے کہ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر مزید ذوق و شوق کے ساتھ قرآن حکیم کی طرف آپ کو متوجہ کیا جائے، اور جیسے ہم نے پچھلے سال بھی الحمدللہ یہی چیز آپ کے سامنے رکھی تھی، اور پھر ہم انشاءاللہ 27ویں شب کو یا پھر بالکل رمضان المبارک کے آخری جو لیلۃ الجائزہ ہے اس وقت ہم ایک اجتماعی دعا بھی بالخصوص اس حوالے سے کریں گے کہ آپ لوگ جو یہ قرآن حکیم کو ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے پچھلی مرتبہ ایک سسٹر انہوں نے کال کر کے یہ بتایا تھا کہ ان کے والد صاحب نے قرآن حکیم کا جب میں نے یہ عرض کیا کہ ہمیں ساتھ مل کے پڑھنا ہے تو انہوں نے بھی اس کا آغاز کر دیا تھا، وہ ساتھ ساتھ شامل ہوتے گئے اور الحمدللہ وہ اس قرآن حکیم کی وہ تلاوت کرتے گئے، مگر پھر آخری ان دنوں کے اندر ان کی صحت خراب ہوئی، اور پھر وہی بالکل رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ لیکن وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو شخص قرآن حکیم کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے، قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کے اندر لگا رہتا ہے، اسی دوران اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو قبر کے اندر فرشتے اس کی اس تعلیم کو گویا مکمل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ایک قرآن حکیم کے حوالے سے خاص برکتیں اور رحمتیں اس کو حاصل ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ قرآن حکیم اس کے لیے قبر کے اندر ایک نور کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے، اور یہ صرف وہیں کی نہیں، برزخ کی اور قبر اور حشر کی بات نہیں، بلکہ قرآن حکیم کا نور اور اس کے انوار و تجلیات اور اس کی برکات وہ انسان کو اس زندگی کے اندر بھی حاصل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن حکیم یہ اللہ رب العزت کا وہ لا ریب کلام ہے کہ جس کی برکتیں
انسان کو اس دنیا کے اندر بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے خود قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ شفاء لما فی الصدور، اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا ہے، اس کے اندر غموں کا علاج بھی ہے، دکھوں کا علاج بھی ہے، کہ انسان یوں محسوس کرے کہ میں اپنے رب کے اس کلام، وہ جو رب تعالیٰ نے میرے نام پیغام بھیجا ہے۔ دیکھیں نا، کوئی کسی کو، کوئی چاہنے والا پیغام بھیج دے، آپ کسی کو چاہتے ہیں، وہ آپ کی طرف کوئی پیغام بھیج دیتا ہے، تو انسان کو ایک دلی سکون حاصل ہوتا ہے، آپ بڑی محبت کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر رب تعالیٰ نے یہ کلام مجید میرے لیے، ہمارے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، تو اس کے اندر میں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کروں، اس کا اہتمام کروں۔ اور پھر وہ کہ جن کو الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ آپ یہ قرآن حکیم کی تلاوت تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فہم قرآن کے حوالے سے کوشش کروں، قرآن حکیم کو سمجھنے کے حوالے سے، اس کے وہ صورتیں کہ جو میں عرصہ دراز سے جن کی تلاوت کر رہا ہوں، جن کو میں نماز کے اندر پڑھ رہی ہوں، ان صورتوں کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کروں، وہ چاہے آخری 10 صورتیں ہوں، وہ چاہے سورہ یاسین ہو، وہ چاہے سورہ ملک ہو۔ ان کے ساتھ جب آپ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو مزید آپ کو اس کا ایک لطف بھی آتا ہے، مزید آپ کو ایک سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اور یقیناً اللہ رب العزت کا بھی یہی فرمان ہے کہ ہم نے اس کلام پاک کو نازل کیا ہے کہ تاکہ تم اس میں تدبر کرو، اس میں غور کرو۔ افلا یتدبرون القرآن، بار بار اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کہ جب کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب مجید کو تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے نازل فرمایا ہے، اور جب انسان اس میں تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس کلام مجید کی برکات اس دنیا کے اندر بھی نصیب فرماتا ہے، اور قبر کے اندر یہی قرآن اس کے لیے نور کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور روز حشر ارشاد فرمایا کہ یہ کلام مجید انسان کے حق کے اندر سفارش کرے گا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرو تو کہ روز حشر یہ اپنے پڑھنے والوں کی، اپنے ساتھیوں کی سفارش کرے گا، اور رب تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر جہاں پہ یہ دو چیزیں ہیں نا، رمضان کے خاص طور پہ جہاں پہ اب دیگر بہت ساری چیزوں کو ہم بیان کرتے، سنتے، پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ دو بنیادی چیزیں، ایک روزہ ہے اور پھر دوسرا یہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ پھر اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرے، جو ناراض ہیں، جو بچھڑے ہوئے ہیں، ان سے جڑنے کی کوشش کرے، ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی بہتری ہو جائے، اور پھر قرآن اور روزے کی برکات سے انسان کا باطن بھی صاف ہوتا چلا جائے۔ تو اس دوران اگر انسان کو رب تعالیٰ کی طرف بلاوا بھی آ جائے تو یہ اس کے لیے یہ بھی خیر کو برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کہ جانا تو سبھی کو ہے، مگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انسان ضرور یہ کوشش کرے کہ وہ اس کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی وہ محسوس کر رہا ہو، اور اس کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں۔ آج کل وہ مختلف جو ماہرین نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو 21 دن تک کنٹینیوسلی کرتے جاتے ہیں تو وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے، وہ آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں 30 دن 29 دن عطا فرما دیے کہ اس کے اندر ہم اپنی عادات کو سنوار سکیں اور بہتر کر سکیں۔ تو انشاءاللہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام احباب دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ نیت کریں کہ اس ماہ رمضان شریف کے اندر بھی انشاءاللہ اپنے قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کرنی ہے۔ اگر آپ ساتھ کچھ نام بھی لکھوائیں گے، اپنا ذکر بھی کریں گے تو یقیناً آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آخر کے اندر جب اجتماعی دعا بھی کر رہے ہوں تو اس کے اندر آپ کے لیے بھی دعا ہو، آپ مجھے بھی جب بھی تلاوت کلام الہی کریں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، اور بالخصوص آپ کے وہ عزیز و اقارب جو پچھلے رمضان المبارک میں موجود تھے اب کے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مختصر سا وقفہ انشاءاللہ، اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اس بابرکت موقع کے اوپر کہ جب بالکل ہم رمضان المبارک کے آغاز میں ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے یہاں پر ایک وہی پرانی روایت جو ایک عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے کہ جس کے اندر ہم کبھی رمضان کے حوالے سے تو کبھی عید کے حوالے سے ہمارا یہ ایک دن کا فرق رہتا ہے،
اور یہی چیز یہاں پر اسلام چینل اردو کے اوپر بھی، چونکہ ہم اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو ہم میں سے بھی کچھ احباب ایسے ہی ہیں کہ جن کا آج وہ پہلا روزہ ہوگا، کچھ وہ ہوں گے کہ جن کا کل پہلا روزہ ہوگا. لیکن بہرحال اس حوالے سے میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اب یہ دیکھیں ایک نام بنتا چلا جا رہا ہے کہ جس کے لیے یقیناً کوشش تو ہونی چاہیے کہ اس کا حل نکالا جائے. بہت ساری کوششیں اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں، لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک کم سے کم ہمیں اتنا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس کو کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہ بنا لیں، ہم اس کو کوئی ایک دوسرے سے نفرت کا سبب نہ بنا لیں، اور اس کے اندر، اس غصے کے اندر، اس نفرت کے اندر آ کر رمضان المبارک کے اندر ایک دوسرے کے حوالے سے ایسے کلمات کہہ رہے ہوں، ایسے جذبات کے اظہار کر رہے ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم رمضان المبارک کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں، الٹا اپنے لیے وہ ایک گناہ سمیٹ رہے ہوں، تو وہ ایک بڑی محرومی ہوتی ہے. اور یہ بھی شیطان کا ایک بڑا طریقہ کار اور ایک اس کا انسان کو رمضان کی برکتوں سے محروم کرنے کا ایک یہ طریقہ اور چال ہوتی ہے کہ وہ انسان کو ان کاموں کے اندر لگا دے کہ جو رمضان المبارک کے تقدس کے خلاف ہے. ہم اس کو دین کی ایک حمیت کے اندر سمجھ کر وہ جذبات کے اندر آ کر ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی آراء ہیں، دیکھیں دونوں طرف کے اپنے اپنے جو ہیں وہ دلائل ہیں، اور اس کے اندر یہ کسی کے اوپر لگانا کہ کوئی فلاں کا جو ہے وہ اس وجہ سے ہے، یعنی پھر مختلف ٹائٹل دیے جاتے ہیں. تو اس چیز سے بجائے اپنے اپنے دلائل پہ جو جس طرح سے مطمئن ہے، اور میں تو اکثر یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ اپنی جو لوکل مسجد ہے آپ کو اسے فالو کرنا چاہیے، اور ایک گھر کے اندر جو افراد ایک گھر کے اندر ہیں ان کو اس معاملے کے اندر گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہیے. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ ظاہر ہے دونوں آراء موجود ہیں، اور امت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ وہ اس کے دونوں طرف جو ہے وہ اس کے اندر بڑے بڑے علماء بھی ہوتے ہیں، مشائخ بھی ہوتے ہیں، عوام الناس بھی ہوتے ہیں، کہ دونوں طرف ان کی آراء ہوتی ہیں، کچھ ایک دن کر رہے ہوتے ہیں، کچھ دوسرے دن کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے بزرگوں کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جس جانب جا رہے ہیں گھر والے، وہ بھی ظاہر ہے کسی ایک موقف ان دونوں میں سے اس کو اپنا رہے ہیں، تو کوشش کریں ان کے ساتھ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ آپ گھر کے اندر بھی ڈیڑھ ان کے الگ سے مسجد بنا لیں اور کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو جو ہے وہ بس یہی راستہ ہے اور اسی کے چلنا ہے. اس کے بجائے کم سے کم گھر کے اندر یہ کوشش کیا کریں، کیونکہ انفارچونیٹلی یہاں پر تو اس طرح سے بھی دیکھا گیا کہ لوگ بسا اوقات ایک ہی گھر کے اندر وہ ایک دن عید ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ لوگ اس کے اندر جو ہے وہ روزے سے ہوتے ہیں، تو یہ پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس معاملے کے اندر بہرحال ہم تو امت کے اتفاق کی بات کرتے ہیں، کم سے کم گھروں کے اندر تو اس بے اتفاقی اور ناچاقی سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. آپ کسی بھی ایک موقف کو اختیار کر لیتے ہیں اور پھر سارے اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ اپنے جو بھی لوکل مساجد ہیں اس کے مطابق اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور یہ وہ ماہ رمضان المبارک کے جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص روزہ رکھے لیکن پھر وہ قول الزور والعمل بھی نہیں کرے، یعنی کہ جھوٹی بات کو نہ چھوڑے، من لم یدع قول الزور والعمل بھی، کہ جو جھوٹی بات کو نہ چھوڑے اور اس پر عمل کو نہ چھوڑے، اور اسی طرح سے گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے کو نہ چھوڑے، اور صرف فقط بھوکا پیاسا رہے، تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے. بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، مقصود ہے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنا، دلوں کے اندر وہ نرمی پیدا کرنا کہ جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جائے، جو انسان کے اندر عجز و انکساری پیدا کرے، جو انسان کے اندر جو اس کی انا کے بت ہیں ان کو توڑنے کا سبب بنے. یعنی جب آپ اللہ رب العزت کی قرب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی بسا اوقات ایگو یا انا، وہ آ جاتی ہے آپ کے آڑے، اور آپ بہت ساری چیزوں کے اندر وہ اسی انا کی وجہ سے جو راہ راست ہے اس سے ہٹ جایا کرتے ہیں. تو اس کے بجائے انسان اپنی اس انا کی قربانی دیتے ہوئے وہ رب تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اس کی جانب متوجہ رہے، تو یقیناً یہ انسان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، اور پھر رمضان المبارک کی ان برکات سے بھی انسان بخوبی فائدہ اٹھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص جو روزے کے حوالے سے اور روزہ داروں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور یہ وہ فضائل ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم جن سے آگاہ بھی ہوتے ہیں، مگر اس کا ریمائنڈر خاص طور پہ ماہ رمضان کی مناسبت سے وہ ہمیں مزید ایک ذوق و شوق عطا فرماتا ہے. کچھ لوگ یہ ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی کوئی بیماری، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ روزہ ترک کر دیتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں پھر رکھ لیں گے.
ایک تو جینون جو مریض ہیں، بیمار ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے کہ جن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر سال روزہ رکھتے رہتے ہیں، تو اب جب رمضان المبارک آئے ان کی صحت واقعی میں ٹھیک نہ ہو، بزرگ حضرات ہو جاتے ہیں، عمر کا تقاضا ہوتا ہے، تو گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، لیکن وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اور پھر سم ٹائم بیماری میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس تکلف سے بھی بچنا چاہیے۔ جو اللہ رب العزت نے سہولت عطا فرما رکھی ہے اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور بیماری کو بڑھانے کے بجائے اپنی سہولت جس عمر کے اندر ہو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو جو اپنا اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عمر زیادہ ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، تو انسان کو جو اللہ رب العزت نے آسانی عطا فرما رکھی ہے وہ اس سے یقیناً فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مگر اس کے اندر دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ کئی نوجوان حضرات کہتے ہیں جی ہم کام کی وجہ سے، ہم دیگر کوئی معاملہ اس کی وجہ سے ہم ابھی نہیں روزہ رکھیں گے، پھر بعد میں رکھ لیں گے، بعد میں اس کو کور کر لیں گے۔ تو یہ جو رمضان کا روزہ ہوتا ہے اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ابھی روزہ رکھیں رمضان کے مہینے میں یا پھر اس کے بعد کبھی روزہ رکھیں تو وہ دونوں برابر ہوں گے، نہیں۔ رمضان کے روزے کی جو فضیلت، جو برکت اور اہمیت ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک خاص دروازہ بنایا ہوا ہے جنت کے اندر، بالخصوص جو کہ روزہ داروں کے لیے ہے، باب الریان اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، جس میں سے فقط روزہ دار گزریں گے، اور جب روزہ دار اس میں سے گزر جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، کسی اور کو اس دروازے سے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے خالصتاً، میری رضا کی خاطر انسان روزہ رکھتا ہے۔ دیکھیں اب جو دیگر کوئی بھی عبادت ہوتی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ کوئی ریا کا شائبہ آ سکتا ہے نا، کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، کچھ آپ نماز ادا کرتے ہیں اس کو مزید آپ سنوارتے ہیں، مزید بہتر کرتے ہیں، تو یہ خیال آ سکتا ہے کہ جی یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز لمبی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے دیگر کسی بھی عبادت، لیکن روزہ دار وہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ، اب گھر کے اندر موجود ہوں تمام افراد کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے اگر کھانا ہے پینا ہے تو آپ اپنے گھر والوں سے چھپ کے کھا پی سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن انسان اس کے باوجود کہ اس کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، گھر کے اندر تمام تر چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ کھانے کی طرف نہیں بڑھتا، وہ پینے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، صرف کس لیے کہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، کہ اس نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس کی خاطر وہ اپنے اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ تو فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ یعنی دیگر جو عبادات ہیں ان کا اجر بیان کیا نا، کہ جو شخص فلاں نیکی کا کام کرتا ہے اس کو یہ انعام ملے گا، یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا، اس کا تذکرہ فرما دیا گیا، لیکن روزے کے حوالے سے خاص طور پہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اور ایک دوسری انداز کے اندر اس کو اس طرح سے بھی پڑھا جاتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ یعنی وہ بندہ کہ جو خالصتاً میری رضا کی خاطر روزہ رکھ رہا ہوتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، میں اسے مل جایا کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کی پرائورٹی ہو، وہ رمضان کے اس مہینے کے حوالے سے اس کے اندر وہی جذبات و احساسات ہوں۔ دیکھیں ہم گھر کے اندر بھی بچوں کے حوالے سے بھی یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے کہ ہم ان کے سامنے رمضان کے حوالے سے ایکسائٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہوں، یہ ان کو اس چیز کا ایک شوق و ذوق پھر مزید پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ اگر ہم خود ہی رمضان کے حوالے سے ہمارے اندر وہ ایک جذبہ، وہ جوش موجود نہ ہو تو بچوں کی بھی اس جانب پھر اتنی توجہ نہیں ہوتی، وہ بھی کہتے ہیں کہ نارمل ہی چیز ہے۔ لیکن جب آپ ایکسائٹمنٹ کا اظہار کرتے ہیں، جب آپ ایک جذبے کا اظہار کرتے ہیں تو جو گھر کے اندر بچے ہیں ان کا بھی پھر یہی ایک جذبے کے اندر اضافہ ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ روزہ دار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں ایک مشکل امر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک چیلنجنگ کام ہوتا ہے، آپ کی روٹین ہے، آپ دن کے اندر کچھ نہ کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کوئی چاکلیٹ کھا لی، کبھی کوئی ڈرنک پی لیا، کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا، دن کے اندر کھانا وغیرہ چلتا رہتا ہے، لیکن آپ روزے کے دوران کئی گھنٹے آپ کو اچانک پھر جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو اللہ اس پر اجر بھی اسی قدر عطا فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، کہ جو روزے دار ہے اس کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک خوشی تو اس وقت کہ جب وہ روزہ افطار کرے گا، ظاہر ہے دن بھر وہ بھوکا پیاسا رہا ہے،
تو اب جب وہ اللہ کا نام لے کے روزہ کھول رہا ہے تو اس کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے۔ دوسری خوشی فرمایا کہ اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوگا۔ وہ جو رب سے ملاقات کی خوشی ہے وہ اس کو اسی صورت کے اندر حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ اس دنیا کے اندر رب تعالیٰ کے اس حکم پر، اس امر پر عمل کرتے ہوئے وہ رب تعالیٰ کی طرف متوجہ رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اس روزے کی اس مشقت کو برداشت کرتے ہیں، یہ 30 دنوں کی ایک مشقت کو برداشت کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کی ایک لذت بھی حاصل ہوتی ہے، اس تکلیف کے اندر بھی آپ کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کا وہ خاص کرم اور فضل، اس کی ان انوار و تجلیات کو آپ اپنی زندگی کے اندر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ دیگر معاملات کے حوالے سے اپنے جو روزے کی جو ایک عبادت ہے وہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی عبادت، قرآن حکیم کی تلاوت، یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی مختلف جہتیں ہیں، یعنی اس کو آپ قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں تو اس پر اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ آپ قرآن حکیم کی تلاوت سنتے ہیں، اس پر اللہ کریم آپ کو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ آپ جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے ایک ایک حرف پر اللہ رب العزت آپ کو 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اس کا کرم اور اتنا بڑا اس کا فضل ہے، اور پھر جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو اس کے اندر تو پھر یہ فرمایا کہ جو نفل ادا کر رہا ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے یہ 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود تصور کریں کہ جن کی عام عبادت کا معمول یہ تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی باقی سب سے فرمایا گیا کہ اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ کہیں پر ارشاد فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے رب کو یاد کرو، کہیں پر فرمایا کہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ مختلف انداز سے زیادہ رب کی عبادت کی ترغیب دلائی گئی تمام لوگوں کو، وہ عام انسان ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، نیکوکار ہیں، وہ صلحائے امت ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ جتنے بھی بلند و بالا مقام و مرتبہ کے لوگ ہیں، مزید فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کرو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کا کچھ حصہ آرام بھی فرما لیا کیجئے، اور پھر اپنے قیام کے ساتھ ساتھ، یعنی آپ کا قیام کس قدر ہے کہ آپ کے قدمین مبارک متورم ہو جاتے، ان کے اوپر سوجن ہو جایا کرتی تھی۔ جب عام دنوں کے اندر آپ کی عبادت کا یہ معمول تھا تو اندازہ کیجئے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اس عبادت کے اندر جب اضافہ ہو جایا کرتا تو اس کے اندر کس قدر آپ کی عبادت کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ آج کل ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈسٹریکشن جو ہے وہ سوشل میڈیا، وہ مختلف طرح کے اس طرح کے ٹی وی شوز ایسے آ جاتے ہیں کہ جن کے اندر رمضان کے نام کے اوپر ایک کھیل تماشا ہو رہا ہوتا ہے اور رمضان کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے انسان اجتناب کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی طرف خاص طور پہ جب رجوع کرتا ہے، رمضان کے اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ جو دیگر چیزیں ہیں ان سے خود کو جس قدر کم سے کم کریں گے۔ یہ ایک مہینے کا ایک آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک ٹریننگ کا پروسیس ہے کہ اس کے اندر انسان خاص طور پہ، آپ جیسے کہیں پر کوئی علاج کے لیے جاتے ہیں، کوئی بیماری کے حوالے سے ڈاکٹر آپ کو کچھ ریسٹ کے لیے آپ کو ٹائم دیتا ہے کہ جی آپ کو 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتوں کے لیے آپ کو ریسٹ کرنی ہے، یا پھر آپ کو ان چیزوں سے احتیاط برتنی ہے، تو انسان اس کی کوشش کرتا ہے اور پھر یہی چیز اس کی صحت کے لیے بہتری کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ایک ہماری ٹریننگ کا ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ اس طرح سے ہے جیسے انسان کے جسم کے اندر دل ہے، اگر دل سلامت ہو تو باقی سارا بدن بھی سلامت ہے، اور دل صاف ہے تو انسان کا باقی بدن وہ بھی اسی کے مطابق اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ اگر رمضان کا مہینہ یہ بھی دل کسی کیفیت رکھتا ہے، اگر انسان اس کو درست رکھ لے، اگر انسان اس کے حقوق کو پامال ہونے سے بچا لے اور اس کے حقوق کا خیال رکھ لے، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کے سارے سال کو اس کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور یہ خود انسان کی اس طبیعت کے اندر وہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھانے کے جو مختلف انداز ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں، اس میں سے ایک روزہ رکھنا، اور پھر روزے کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ دونوں چیزیں، وہ بزرگ حضرات کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ تکلف نہ کریں کہ جی میں نے لازمی روزہ رکھنا اور پھر وہ اس کے اندر بیماری کا شکار ہو جائیں، تو شریعت نے یہ چیز بھی ان پہ لازم نہیں کی۔ دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر جوان ہیں اور کوئی عذر کی تلاش میں ہے کہ یہ فلاں عذر ہے، فلاں مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں روزہ ترک کر دوں، تو اس سے بھی اجتناب کریں، کیونکہ رمضان کے روزے کی مثل پھر اور کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز قرآن حکیم کی تلاوت ہے، اس کو کثرت کے ساتھ کریں، اور خاص طور پہ اس مہینے کے اندر اس کا ارادہ کریں کہ آپ نے انشاءاللہ قرآن حکیم کو مکمل پڑھنا ہے۔ ہم بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر بھی نیت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہے نا کہ جن کا سارا سال کی ایک روٹین چلی آ رہی ہوتی ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت مزید آسانی فرما دیتا ہے، لیکن وہ کہ جن کی روٹین نہ ہو، وہ قرآن سے رمضان کے اندر بھی نہ جڑ سکے، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے ضرور یہ کوشش کریں کہ کم سے کم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک مرتبہ آپ کا قرآن شریف وہ تلاوت بھی اس کی مکمل ہو جائے، تو یہ بھی انسان کے لیے ایک قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر انسان مزید کوشش کر کے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا فہم حاصل کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے مزید برکتوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگلی جو چیز ہے، تیسری چیز، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے، عزیز و اقارب کے ساتھ جو صلہ رحمی کے معاملات ہیں، ان کے حوالے سے انسان کو خود کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ رشتوں کے اندر، تعلقات کے اندر جو ناراضیاں، ناچاکیاں وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس ماہ رمضان کے اندر جب انسان کا دل نرم پڑا ہوا ہو، تو وہ یہ بھی کوشش کرے، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تھے جو اب کے نہیں ہیں، تو یہ ہمارے بارے میں بھی اگلے رمضان کوئی ہو سکتا ہے کہہ رہا ہو کہ جی وہ ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں، تو یہ نظام زندگی اسی طرح سے چل رہا ہے۔ تو وہ جو مہلت، جو موقع ہمارے پاس ہے، اس سے ہم زیادہ سے زیادہ اس طرح سے بھی فائدہ اٹھائیں کہ جہاں پر ہم اپنی تلاوت کے ساتھ، اپنے قیام کے ساتھ، اپنے ذکر و فکر کے ساتھ رب کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں پر جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، لوگوں کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر بھی اپنے معاملات کو درست رکھیں، کیونکہ حقوق العباد خاص طور پہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت انسان کو اس وقت تک معافی نہیں عطا فرماتا کہ جب تک انسان خود اس بندے سے معافی نہ حاصل کر لے کہ جس کا اس نے دل دکھایا ہو، جس کے ساتھ اس نے کوئی ناانصافی کی ہو، جس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی ہو، جب تک وہ معاف نہ کر دے انسان کی معافی نہیں ہوا کرتی۔ تو اس لیے اس ماہ رمضان المبارک کے یہ مختلف پہلو ہیں کہ جن کی طرف انسان توجہ کرے، تو یہ تمام چیزیں انسان کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ یہ رات کا قیام، یہ دن کا روزہ، یہ تلاوت کلام الہی، اور پھر حقوق العباد، اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً اللہ رب العزت کی راہ کے اندر خرچ کر کے اس کا قرب حاصل کرنا، یہ بھی انہی خوبصورت معمولات میں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معمولات تھے، اور جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بارہا متوجہ بھی فرمایا اور ترغیب بھی دلائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اب وہ کچھ ایسے مسائل جو رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے عمومی طور پہ جن کے حوالے سے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے، کچھ ان مسائل کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کہیں پر آپ کو کوئی بلڈ وغیرہ دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، خون دینا پڑتا ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کا روزہ، اس کے اوپر کوئی فرق آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو دیکھیں، روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو انسان کے بدن کے اندر جائے، بدن سے خارج ہونے والی کسی چیز سے اس طرح سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سوائے اس کے کہ جب قے وہ منہ بھر کے آئے، اور اس میں بھی منہ بھر کے قے آئے، خود سے آئے، اور اس کا کچھ حصہ اگر کوئی انسان واپس نگل لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر خود سے کسی وجہ سے انسان ہوتا ہے سم ٹائم اس کو متلی آ رہی ہے، دل خراب ہو رہا ہے، لوگوں کو سر درد شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی اب وہ متلی کریں، کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف طریقہ کوشش کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے تو اب بھی جو منہ بھر کے وہ جب قے آ جائے تو اگرچہ اندر کچھ نہ بھی جائے تو بھی اس کا روزہ اس طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، مگر نہ خون وغیرہ دینے سے یا اسی طرح سے کہیں پہ کوئی زخم وغیرہ لگ گیا، اس سے خون نکل آتا ہے، تو اس سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔
اسی طرح سے وہ لوگ کہ جن کا کوئی پچھلے روزے رہ چکے ہوتے ہیں، تو سب سے بیسٹ اور بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے جو روزے جو رہ جائیں، اگلے رمضان سے پہلے پہلے انسان ان کی قضا کر لے، ان کو پورا کر لے، اور پھر اس کے بعد جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کیونکہ دیکھیں سال بھر انسان مختلف نفلی روزے رکھ رہا ہوتا ہے، کبھی آپ وہ ہفتے کے اندر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو کبھی آپ ان جو ایام بیض ہیں ان کے حوالے سے روزہ رکھ رہے ہیں، اور کبھی آپ جو مختلف ایسے ایام آ جاتے ہیں، ایام ذی الحج ہیں، یا پھر اسی طرح سے اشہر حرم کے اندر آپ روزہ رکھنے کا ایک اہتمام کرتے ہیں۔ تو جب آپ نفلی روزوں کے حوالے سے اگر آپ کے ذمے فرض روزے باقی ہیں تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو آپ جلد سے جلد مکمل کریں، کیونکہ یہ وہ ایک ذمہ داری ہے جو آپ کے ذمے قائم رہتی ہے۔ اگر وہ پورے نہ ہوں اور انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اسے اپنے ان روزوں کا حساب کتاب دینا ہے، ان معاملات کا اسے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، کیونکہ یہ اس کے اوپر لازم ہے، جو چیز فرض ہے اس کا اسے اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ تو اس لیے اس رمضان سے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو پہلے کے روزے رہ چکے ان روزوں کو مکمل کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر انسان اپنے نفلی روزے ہیں اور دیگر آپ کسی منت کا روزہ رکھتے ہیں، کوئی نفل کا روزہ رکھتے ہیں، کوئی دیگر آپ شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں، تو یقیناً وہ بھی انسان ساتھ ساتھ عمل کرتا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو مختلف رمضان المبارک کی مناسبت سے، اچھا پھر اس کے اندر ایک اور چیز جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خاص طور پہ جس کے حوالے سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو آپ صبح سحری کے وقت کے حوالے سے، کہ اگر سحری کھائیں اور یا پھر رمضان کے مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ سحری نہیں کھاتا اور روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دیکھیں سحری کھانا اور افطاری کھانا یہ دونوں چیزیں انسان کے اپنے بدن کے لیے فائدہ مند ہیں، لیکن رمضان المبارک کی آپ برکتیں دیکھیں کہ وہ کھانا جو سحری کا کھانا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے بابرکت بنا دیا ہے۔ مَا تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً، کہ سحری کھاؤ کہ اس سحری کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھ چھوڑی ہے۔ اور پھر یہ ذہن میں آتا ہے نا سوال کہ میں تو جی لمبا روزہ رکھنا ہے، میں سحری نہ بھی کھاؤں، میں نے لمبا روزہ رکھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت میں بھوکا رہ کر اپنے رب کا قرب حاصل کروں، اور یہ ایک ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ آپ جتنا بغیر سحری کے بھی روزہ رکھیں، تو اصل مقصود شریعت کا وہ بھوکا رکھنا نہیں ہے۔ اصل مقصود شریعت کا یہ ہے کہ انسان کو اپنے رب کے احکامات کے سپرد کرنے کا مزاج دے دیا جائے، اپنی زندگی کے معاملات کو رب کے سپرد کرنے کا مزاج دے دیا جائے، اس کو یہ شعور اور یہ شوق عطا کر دیا جائے کہ تم نے یہ جو زندگی ہے اس کو رب کی منشا کے مطابق گزارنا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے۔ اور پھر بندہ جب رب تعالیٰ کی مرضی منشا کے مطابق اسے گزارتا ہے تو اس کا پھر تقاضا یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سحری کرنا، تو وہ سحری کرے، اور اس سے مزید اس کو برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی سحری نہیں بھی کھاتا تو اس سے بھی روزہ یقیناً وہ اس کی نیت کر لیتا ہے، اور وہ اس کا روزہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پہ وہ اسی طرح سے شمار ہو جایا کرتا ہے، اور سحری کا اس کے ساتھ اس طرح سے۔ لیکن دوسری چیز نماز تراویح کے حوالے سے ہوتی ہے۔ نماز تراویح یقیناً انسان کو ادا کرنی چاہیے، یہ قیام اللیل وہ بھی اس کا یہ رمضان المبارک کا ایک اہم ترین اس کی عبادات میں سے اور اس کے معاملات میں سے اور اس کے ان امور میں سے کہ جو رمضان کے ساتھ خاص ہیں، خاص طور پہ اس کے اندر یہ نماز تراویح ہے، اسی طرح سے آپ قیام اللیل کرتے ہیں، رات کو زیادہ سے زیادہ نوافل کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں یقیناً زیادہ سے زیادہ کر کے انسان کو اپنے رب کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے کام ہے، کوئی دیگر معاملات ہے، اس کی وجہ سے نماز تراویح نہیں بھی ادا کر سکا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا، اسے روزہ رکھنا ہے۔ روزے کا ڈائریکٹ اس طرح سے نماز تراویح کے ساتھ یہ لنک نہیں ہے کہ اگر آپ نے تراویح نہیں ادا کی تو روزہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ یقیناً نماز تراویح ادا کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ روزہ وہ تو ہے ہی فرض ہے، وہ آپ نے انشاءاللہ ادا کرنا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ ہماری ایک انشاءاللہ یہ تیاری کے حوالے سے یہ چند باتیں ہو گئیں، گفتگو ہو گئی کہ جس کے یہ مختلف پہلو ہیں کہ اس کے اندر رمضان المبارک کے اندر جو کرنے والے کام ہیں اس میں ایک تلاوت کلام الہی، دن کا روزہ، رات کا قیام، حقوق العباد کو پورا کرنے کی کوشش، اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کرنے کا جذبہ۔ اور پھر انشاءاللہ آنے والے ان پروگرامز کے اندر پھر میں یہ جو
زندگی ہے انسان کی، جو برزخی معاملات ہیں، اس کے حوالے سے جو اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، ان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو بھی کرتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ارادہ کرنا ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر خاص طور پہ اہتمام کر کے وہ جو جن کی ایک روٹین ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں، ان کے علاوہ بھی جن کی روٹین نہ ہو، گھر کے وہ افراد، وہ بھی کوشش کریں کہ آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے، اس کو مکمل کرنا. آج کل تو اس حوالے سے بھی بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مختلف ایپس ہیں، آپ اپنے فون کے اوپر جہاں پہ دیگر چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، وہیں پہ آپ کے پاس اگر قرآن حکیم بھی موجود ہوتا ہے تو آپ اس پہ تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور یوں آپ کے لیے قرآن حکیم کے ساتھ جڑے رہنا وہ آسان ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ رمضان کے اندر اس کی فضیلت، اس کا ثواب، اس کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو یقیناً اس کے لیے توجہ بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم مل کر پھر 27ویں شب یا بالکل آخر لیلۃ الجائزہ کے اندر ایک اجتماعی دعا بھی خاص طور پہ اس حوالے سے کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے مرحومین جو پچھلے سال تھے اب کے نہیں ہیں ان کی بخش و مغفرت فرمائے، اور رب تعالی ہمیں یہ رمضان شریف ایسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ سوچتے ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. تو اللہ رب العزت ہمیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.